बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुक़ाम ब्रिगेडियर मोहम्मद इकबाल साहब, वाइस प्रेसिडेंट मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, मोहतरम राशिद हमीद कलियामी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी, इस खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एजुकेशन काउंसिल NEC के जुमला ज़िम्मेदारान और मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेंबरान, आप लोग आज अपनी मसरूफ़ियात में से, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर जमा हुए। आप लोगों को खुशामदीद भी कहता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप लोगों का आना, हम सब का यहाँ पर जमा होना कबूल व मंजूर हो। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी के मोटोज़ वो 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। मोटो जिसमें पहला इल्म है, दूसरा किरदार, तीसरा मोहब्बत और चौथा अमन। इसकी तरतीब में थोड़ा रद्द-बदल किया जा सकता है। इल्म, मोहब्बत, किरदार और अमन, ये वो 4 अहम चीज़ें हैं जो कि दर हकीकत मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद में है, या वो ये 4 उमूर हैं जो मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी की ख़मीर में इसकी फ़ाउंडेशन के वक्त शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़ल अली ने दाखिल किया। जब हम इल्म की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नॉलेज कहते हैं, तो आप तमाम अहबाब जहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वहाँ पर अपनी मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी हैं, आला पोजीशंस रखते हैं। आप में से कई असातिज़ा होंगे इसी कैरियर से बढ़कर आगे प्रिंसिपलशिप तक पहुँचे। तो आप लोगों से बेहतर इल्म को कौन समझ सकता है। इल्म फ़क़त किताबों का मुताला या असातिज़ा क्लास में खड़े होकर बच्चों को एजुकेट करते हों और उसके बाद साल के इख्तिताम पर उनको सनद या डिग्री जारी कर देने का नाम नहीं है, बल्कि इल्म दर हकीकत 2 चीज़ों के शऊर के मजमुआ का नाम है। पहली शय हुकूक और दूसरी शय फ़राइज़। इंसान को हुकूक और फ़राइज़ इसकी समझ आ जाए, इसको इल्म कहते हैं। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जब भी दुआ मांगो तो इल्म नाफ़े की दुआ मांगो। जो कुछ हम हासिल करते फिरते हैं वो इल्म नाफ़े नहीं है। अगर होता तो आज हम उन अमराज़ और मसाइल का शिकार ना होते कि जिसका शिकार आज पाकिस्तान की कौम है। इल्म नाफ़े वो है कि तालिब इल्म को हुकूक व फ़राइज़ की समझ आ जाए। अब हुकूक व फ़राइज़ के शऊर के मुख्तलिफ़ लेवल्स हैं। छोटा बच्चा है, प्राइमरी क्लास का, क्लास 1 का, क्लास 2 का, उसके समझने के लिए हुकूक व फ़राइज़ कुछ और हैं। अगर क्लास 5 का, 5th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसके समझने के लिए हुकूक व फ़राइज़ का शऊर और है। मैट्रिकुलेशन, O लेवल्स, A लेवल्स का बच्चा है, उसके लिए हुकूक व फ़राइज़ का शऊर और है, क्योंकि उसके हुकूक व फ़राइज़ और हैं। इसी तरह कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में चला जाता है तो उसके लिए उस शऊर की तारीफ़ बदल जाती है। इंसान की कुल ज़िंदगी भी इबारत हुकूक व फ़राइज़ के साथ है, तीसरी कोई शय नहीं है। या उसके कुछ हुकूक हैं या उसकी तरफ कुछ फ़राइज़ बनते हैं जो उसने अदा करने। कभी वो हुकूक अल्लाह की ज़ात के हैं जो उसके फ़राइज़ बन जाते हैं, कभी वो हुकूक मुआशरे के हैं जिनको उसने अदा करना है वो उसके फ़राइज़ बन जाते हैं।
کبھی کچھ اس کے اپنے حقوق ہیں جن کے پورا ہونے کا تقاضا وہ کبھی اپنی اولاد سے کرتا ہے، کبھی اپنی بیوی سے کرتا ہے، کبھی اس کی طرف فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں اپنے والدین کی طرف، اپنے اساتذہ کی طرف، پھر کچھ حقوق ہیں جن کا تقاضا وہ ملک اور معاشروں سے کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف کچھ فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں ملک اور معاشرے کی طرف۔ اسی طرح ملک، حکومت اور عوام کے درمیان بھی سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی حقوق اور فرائض پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ حقوق عوام کی طرف ہیں جن کو ادا حکومت نے کرنا ہے، اور کچھ حقوق حکومت کے ہیں جن کو ادا عوام نے کرنا ہے۔ اسی کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ معاہدہ عمرانی جو کہ حکومتوں اور عوام کے درمیان قائم ہوتا ہے، اسی طرح ایک معاہدہ اللہ اور مخلوق کے درمیان قائم ہوتا ہے، اسی طرح ایک معاہدہ استاد اور شاگرد کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ تو انسان کی کل زندگی عبارت ہے حقوق اور فرائض سے، اور علم کسے کہتے ہیں کہ ان حقوق اور فرائض کا شعور آ جائے تو انسان جو زندگی گزارتا پھرتا ہے وہ سنور جاتی، اور یہی اگر حقوق و فرائض کا شعور نہ ہو تو جو وہ زندگی گزارتا ہے وہ بگڑ جاتی۔ تو انسان کی زندگی میں علم اس کو یوں فائدہ پہنچاتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں حقوق اور فرائض کی سمجھ آ جاتی، چاہے وہ دینی ہوں چاہے وہ دنیاوی ہوں۔ تو حاضرین محترم، اسی لیے جب ہم لفظ علم کہتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے آئے ہیں، وہ علم کیسا کہ جو بچے کو اس کے حقوق اور فرائض کا شعور نہ دے سکے، وہ علم کیسا جو بچے کو احترام انسانیت نہ سکھا سکے، وہ علم کیسا جو بچے کو احترام والدین نہ سکھا سکے، وہ علم کیسا جو بچے کو احترام استاد نہ سکھا سکے، وہ علم کیسا جو اس کو معاشرے میں رہنے کا سلیقہ نہ سکھا سکے، وہ علم کیسا جو اس کے اندر سے نفرت نہ مٹا سکے، وہ علم کیسا جو اس کے اندر محبت کو نہ جگا سکے، وہ علم کیسا جو اس کو زندگی گزارنے کے آداب نہ سکھا سکے۔ اسی کو علم نافع کہتے ہیں۔ جب انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو اگلی شے جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت ہمیشہ اس شے سے ہوتی ہے جس کا انسان کو ادراک ہو جائے، یا محبت کمال سے ہوتی ہے کہ کسی کے کمال، اتنا آپ کو کوئی خوبی اس کی پسند آئی کہ اس سے پیار ہو گیا، یا محبت جمال سے ہوتی ہے کہ کسی کا حسن پسند آیا تو پیار ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں خصوصیت سے محبت ہوتی ہے، اور خصوصیت کا علم میں آ جانا علم ہے۔ جب تک کسی کی خصوصیت پتہ نہ تھی اس سے محبت نہ تھی، تو خصوصیت پتہ چلنا اسی کو علم کہتے ہیں۔ تو علم کے بعد جو اگلی شے انسان میں پیدا ہونی چاہیے وہ محبت ہے، اور جب علم اور محبت جمع ہوتے ہیں تو پھر انسان کی کردار سازی ہوتی ہے۔ علم اور محبت جب اکٹھے کار فرما ہوتے ہیں تو پھر انسان کا کردار وجود میں آتا ہے، وہ خوبصورت کردار کا مالک بنتا ہے، اور جب معاشرہ با کردار لوگوں سے بھر جاتا ہے تو پھر اس معاشرے کو جو شے میسر آتی ہے اس کو امن کہتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب اور تسلسل ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہی وہ سیڑھیاں ہیں جن کو چڑھ کے اس نے وہ منزل جسے امن کہتے ہیں وہ نصیب ہونی۔ اس کو علم ہونا ہے، اس علم سے اس کی محبت پیدا ہونی ہے اس کے دل میں، پھر محبت سے علم اور محبت نے جمع ہو کر اس کا کردار بنانا ہے، اور جب وہ با کردار بن جائے گا تو پھر معاشرے کو پرامن بنا دے گا۔ اور پھر امن بھی در حقیقت دو طرح کا ہے، ایک امن آؤٹر ورلڈ میں ہے جس کو ظاہری امن کہتے ہیں،
ایک امن انر ورلڈ میں ہے جس کو باطنی امن کہتے ہیں. پھر وہ منزل فقط نہ ظاہری امن ہے نہ باطنی، ان دونوں کو جمع کر دینا منزل ہے. انسان کے اندر سب سے پہلے اس کے وہ باطنی امن کی منزل پاتا ہے. جب اس کے اندر امن قائم ہو جائے پھر وہ باہر بھی امن قائم کر دیتا ہے. اب باطن میں امن قائم کیسے ہوتا ہے؟ پہلے جب اس نے محبت کا سبق لے لیا تھا تو اس کے اندر سے نفرت چلی گئی تھی، مسلکی تفریق چلی گئی تھی، انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ جراثیم چلے گئے تھے، کفر کے فتوے چلے گئے تھے اس کے اندر سے، احترام انسانیت نے اس کے اندر قدم جما لیے تھے. اب وہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا، ایک دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتا تھا. اس کا اندر پرامن ہو گیا تھا، اگریشن چلا گیا تھا، غصہ چلا گیا تھا، اندر سے ایک خوبصورت انسان بن گیا تھا. اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس محبت کے پیغام کا مظہر بن گیا تھا. جب وہ امن اس کے اندر قائم ہو گیا تو پھر اس کو آرٹیفیشیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، آرٹیفیشل بیہیویئر کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چلتا پھرتا امن کا دائی ہے. وہ جہاں جاتا ہے پھر امن پھیلاتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے امن کے دائی معاشرے میں بڑھتے جائیں گے تو خود بخود اندھیرا چھٹتا جاتا ہے. اور یہ پرامن لوگ معاشرے کی کثیر تعداد بن جاتے ہیں. اور میجورٹی جس دن پاکستانی معاشرے کی پرامن لوگ ہو گئے تو خود بخود پاکستانی معاشرہ عظیم معاشروں میں اس کا شمار ہونے لگ جائے گا. اور اس سارے سفر کی ابتدا نظام تعلیم سے ہے. یہ اصل ہے، یہ روح ہے جس کو بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی توجہ دی ہی نہیں گئی. وہ سارے سیکٹرز جو انسانیت سے متعلق ہیں وہ پاکستان میں بدقسمتی سے سب سے بڑے کاروبار ہیں. ہیلتھ سیکٹر انسانیت سے متعلق ہے لیکن سب سے بڑا کاروبار ہے. تعلیم کا سیکٹر انسانیت سے متعلق ہے لیکن پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار ہے. اور سب سے زیادہ محروم سیکٹر یہ ایجوکیشن سیکٹر ہمیشہ پاکستان میں رہا ہے. جب پاکستان وجود میں آیا 1948 میں شرح خواندگی پاکستان میں 11% تھی، لٹریسی ریٹ 11% تھا. آج پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے. اگر ہر سال بھی 1% بھی صرف ہر سال لٹریسی ریٹ میں اضافہ یہ حکومتیں کرتی رہتی تو آج پاکستان کا لٹریسی ریٹ 81% ہونا چاہیے تھا. فقط 1%، کوئی بڑا تقاضا نہیں. ہر حکومت ہر سال صرف 1% اضافہ کرتی، مرنگی نہیں کیا کسی نے. آج ہم 48% پہ. ہمارے ہمسائے ممالک ان کے حالات و واقعات کو دیکھیں تو وہ کہاں سے کہاں تعلیم کی دنیا میں پہنچ گئے. اسی طرح پاکستان میں 2.25 لاکھ سکول ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں. ان 2.25 لاکھ سکولوں میں کم و بیش 4 کروڑ بچے پڑھتے ہیں. اور اگر پاکستان میں سالانہ مقرر کیے ہوئے ایجوکیشن بجٹ کا جائزہ لیا جائے تو پچھلے بجٹ میں پاکستان کے نظام تعلیم اور تعلیم کے لیے فقط 7 ارب 20 کروڑ روپے رکھا گیا. اور اس 7 ارب 20 کروڑ روپے کو اگر 4 کروڑ اور کچھ بچوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو فقط 175 روپے بنتا ہے سالانہ جو حکومت ایک بچے پہ خرچ کرتی. ایک سال میں 175 روپے ایک طالب علم پہ پاکستان کی حکومت خرچ کرتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کی پرائورٹیز کیا ہے اور یہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر 2 کروڑ سے زائد بچے ایسے ہیں جن کو ابھی بھی تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے. وہ اسکول نہیں جا سکتے لیکن اسکول گوئنگ ایج میں ہیں، اسکولز نہیں ہیں. KPK کے ہمارے بھائی اور ساتھی بیٹھے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں سوات کے اندر وہ صوفی محمد موومنٹ اور اس کے دوران اور بعد ازاں کشمیر میں زلزلے کے بعد کتنے اسکولز کا نقصان ہوا. لیکن کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا
کہ اتنے تباہ ہوئے اسکولوں میں سے کتنے نئے اسکول تم نے بنائے. کوئی نہیں پوچھتا. ادھر ادھر کی 100 باتیں کرتے. لاکھوں بچے اور بچیاں اس وقت اسکول نہیں جاتے. یعنی وہ علم جس سے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ اس نے شخصیت سازی کرنی ہے، وہ ابھی اس کے دروازے سے انٹر نہیں ہو پا رہے، تو شخصیت سازی تو بہت دور کی بات ہے. اور ہم 21ویں صدی میں ہیں، جہاں دنیا اب اس وقت چاند اور دوسرے سیاروں پر جا کے آباد ہونے کی بات کرتی ہے، اور ہم اپنے ملک میں ابھی بنیادی ضرورت تعلیم بھی مہیا نہیں کر پا رہے. اور سرکاری اسکولوں کا حال تو آپ کو پتہ ہے. 45% اسکول ایسے ہیں جہاں پر اساتذہ کرام ملازمت کرتے ہیں سفارش کے طور پر، مگر وہ وہاں پر پڑھانے نہیں جاتے، وہ سیاسی جماعتوں کے کارکن بن کے کام کرتے اور تنخواہیں سرکاری اسکول سے لیتے. پرائیویٹ سیکٹر کی حالت آپ کے سامنے. کچھ لوگ ایک پرائیویٹ اسکول تو بنا لیتے ہیں، آپ بہت سارے ایسے اسکولز کو جانتے ہوں گے، پھر ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. تنخواہیں کم ہونے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک استاد ہر کام کی کوشش کر لیتا ہے، جب اس کو اور کوئی کام نہیں ملتا پھر وہ استاد بن جاتا ہے کہ چلو جب تک کوئی صحیح ڈھنگ کا کام نہیں ملتا میں کسی اسکول میں پڑھا لیتا ہوں. تو اس طرح نان موٹیویشنل جو گروپ آف ٹیچرز ہوگا، وہ ایک بچے کے اندر کردار کیسے جگا سکتا ہے؟ وہ کسی بچے کے لیے اسکول میں رول ماڈل کیسے بن سکتا ہے جس کو خود پیشن نہیں ہے، جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ان میں سے محسوس نہیں کرتا، تو وہ کبھی بچے کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے آج سے 2 نسل پہلے اساتذہ کرام کی بہت عزت تھی، کرتے تھے بچے. لیکن آج کئی الزامات ہیں نا. ایک الزام ہم بچوں کو دیتے ہیں کہ بچوں نے اساتذہ کی عزت چھوڑ دی، بچے کلچر نے ان کو افیکٹ کیا، کلچر نے ان کا ذہن ایسا کر دیا، اب استاد کی عزت نہیں کرتے. لیکن کبھی ہم نے خود بھی سوچا ہے کہ کیا وہ اساتذہ جن سے ہم پڑھے تھے، کیا ہم ویسا استاد بن کر اپنے بچوں کے سامنے آتے ہیں؟ کیا ہمارا کردار ویسا ہے جیسے ہمارے اساتذہ کا کردار تھا، ہم سے ایک نسل پہلے والے لوگوں کا کردار تھا؟ ہم میں ایسی کیا کمی ہے کہ ہم بچے کو احترام پہ مجبور نہیں کر سکتے؟ یہاں ایک خوبصورت بات میں عرض کرتا چلوں. آپ کو جیسے علم میں ہے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ بہت طویل عرصہ تک پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں ایز لیکچرر پڑھاتے رہے، اور بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی میں ینگسٹ پروفیسر آف لاء ہوئے. آپ کے دور میں آپ کے ساتھ پڑھانے والے دیگر پروفیسرز، ان میں کئی آج ہمارے پاس منہاج یونیورسٹی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو وہ لوگ خود بیان کرتے ہیں، یہ میں اب پچھلی نسل کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ خود بیان کرتے ہیں کہ ہماری جب کلاس ہوتی تھی، لیکچر کے علاوہ بچے جو گراؤنڈز میں فری گھوم رہے ہوتے تھے، شیخ الاسلام اپنی ریگولر کلاس جو لیکچر کلاس میں لینا ہوتا تھا، وہ پڑھانے کے لیے جب جاتے تھے، گراؤنڈز میں فری گھومنے والے بچے اپنا کھیل چھوڑ کر، اب ان کے کورس کی کلاس نہیں ہے لیکن لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے ہال کے باہر جمع ہو جاتے تھے. یہ آج کی بات نہیں کر رہا جب سب لوگ واقف ہیں شیخ الاسلام سے، یہ ان کے ایز اے لیکچرر دور کی بات کر رہا ہوں، جب وہ اپنی 20s میں تھے، لوگوں کا ان سے محبت. تو وہ اساتذہ ایک دن میٹنگ میں ڈسکس کرنے لگے، اور بالخصوص پرنسپل کے ساتھ، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس وقت ڈاکٹر نہیں تھے، کہ یہ جب لیکچر لینے لگتے ہیں تو سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ہم جب لیکچر لینے آتے ہیں بچے ببل پھلا رہے ہوتے ہیں، چوک مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جب یہ ہوتے ہیں پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، اور جن کا کورس نہیں بھی ہے وہ بھی آ کے اٹینڈ کرتے ہیں. تو کہنے لگے بچے تو، جو پرنسپل جس سے کسی استاد نے شکوہ کیا، وہ کہنے لگا یہ بچے تو وہی ہیں جو آپ کی کلاس میں چوک مارتے ہیں اور ببل پھلاتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب جب کلاس لیتے ہیں تو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بچوں میں مسئلہ نہیں ڈھونڈنا، اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ کیوں وہ احترام آپ بچوں میں پیدا نہیں کر سکے اپنے لیے،
کیوں بچے آج اپنے استاد میں رول ماڈل نہیں دیکھتے؟ کیوں بچے آج یہی پھر جب اس پوزیشن سے اوپر ہم آتے ہیں ایز پرنسپل تو یہ بھی جائزہ لینے کی بات ہے، کیا ہم نے تعلیم سے محبت کی ہے یا بس جو اسکول چلانے کے نتیجے میں پروفٹ ارن ہوتا ہے اس سے پیار ہے؟ اگر تو مقصد صرف اسکول چلانے کے نتیجے میں پروفٹ ارن کرنا ہے اور پھر ایک اسکول سے دو اسکول سے 3 اسکول، ایک چین ڈیولپ کرنی ہے اور اپنا مہینے کی انکم میں نے اتنی سے اتنی بڑھانی ہے، اتنے سے اتنی لے کر جانی ہے، بس اگر یہی ٹارگٹس ہیں، استاد میں نے سستا رکھنا ہے، میں نے اس استاد کا رویہ نہیں دیکھنا استاد کی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس سے سروکار ہی نہیں ہے، مجھے جو ٹیچر سستا ملے گا میں نے وہی رکھنا ہے اور اس سے میں نے کلاس پڑھوانی ہے، بچوں کا داخلہ میں نے زیادہ کرنا ہے، مجھے اس سے سروکار ہی نہیں ہے کہ یہاں نصاب کون سا پڑھایا جاتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میں نے بچوں کو لگوانی آکسفورڈ کی کتاب ہے، بھلے اس کے اندر مضامین وہ ہوں جو صریحاً اسلام کے مخالف ہوں، نہیں، میں نے ایک برانڈ انٹروڈیوس کرنا ہے کہ میرے بچے یہاں پر ان سکولز میں آکسفورڈ پڑھایا جاتا ہے تاکہ عدد بڑھ سکے۔ یہ اسی قسم کی بات ہے کہ جس طرح آج کل بہت سارے اللہ ماشاء اللہ پیر اور مشائخ ہیں جو ایک ریس لگا کے نہیں گھومتے رہتے، وہ مرید بھرتی مہم، بڑھاتے جائیں، مرید بڑھاتے جائیں، انکریز کرتے جائیں، نہ ان کی تربیت نہ اصلاح۔ پرانے وقت کے جو بزرگ ہیں اہل اللہ جن کے واقعات قصے ہم پڑھتے ہیں، ان کے پاس اگر 100 بندہ آتا تھا وہ چن کے 2 رکھ لیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بھائی تربیت کرنی ہے، اتنوں کو رکھو جن کی تربیت کر سکو۔ یہاں پر تو مقاصد اور ہے، یہی حالت ہمارے اسکولز کی ہے۔ تو جب نظریہ یہ ہو جائے گا تو پھر نہ وہاں علم آئے گا، نہ بچوں میں محبت پیدا ہوگی، نہ وہاں پر کردار سازی ہوگی، اور نہ آپ ایک پرامن شہری پیدا کر سکیں گے، نہ معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ جیسا کہ یہاں ہمارے احباب نے کہا کہ بہت بڑی تعداد پورے ملک کے بچوں کی پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی ہے، اگر آج بچے سنور گئے تو بھی وہ صحرا آپ لوگوں کے سر ہے، اور اگر آج وہ بچے برباد ہو گئے تو بھی یہ الزام آپ لوگوں کے، ہم لوگوں کے سر پہ ہی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صحت اور تعلیم ایسے شعبہ جات ہیں کہ جو آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں، اس میں بھی حرام شامل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب اپنے شعبے کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حکیم اور ڈاکٹرز، اس زمانے ڈاکٹرز تو نہیں ہوتے تھے، حکماء تھے، فرمایا، روایت ایک صحابی سے، کہ حرام کی اقسام بیان کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر کے لیے کون سی انکم حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو کئی بار ڈاکٹرز ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے نسخہ بتایا، دوائی لی تو ٹھیک ہے، سب حلال ہے ہمارا، نہیں، اس کے لیے بھی فرمایا کہ جس شے پر ذہنی اور جسمانی محنت شامل نہ ہوئی، انکم اس میں آئی، وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک پیشنٹ چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، اسے کہا ڈاکٹر صاحب چیک کریں مجھے، اس ڈاکٹر نے اس کو تحقیق کی، محنت کی، سوچا سمجھا، وقت لگایا، مطالعہ کیا، ٹیسٹ کروائے، اس کے یہ تو ٹیسٹ تو ایک تو آج کل ٹھیکے بھی ہوتے ہیں نا لیبارٹریز کے ساتھ، تو اس محنت کرنے کے بعد اس نے اس کو اپنی فیس بتائی۔ یہاں پر تو فکس ریٹ ہے نا ڈاکٹرز کا کہ باہر 2000 روپے جمع کروا دو پیشنٹ دیکھنے سے پہلے، اور وہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر محنت کی ہے اتنے پیسے لو۔ اگر کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آیا کہ جس کی مرض آپ نے ڈھونڈی نہیں، ہلکا سا فلو تھا، آپ کو پتہ ہے اسے کیا ہے، اور اس کو دیکھتے ساتھ آدھے منٹ میں سمجھ آ گئی اسے کیا ہے اور اسے دوائی لکھ دی، اس سے پیسے مت لو، کیونکہ پھر وہ حرام ہے۔ یہی پوزیشن اس تعلیم کے شعبہ کے ساتھ ہے کہ جب ذمہ داری ادا نہیں کرتے، صرف بچوں کو اسکول میں انرول کر کے اپنا ماہانہ انکم انکریز کرنے کی طرف رجحان رہے گا،
اور جو مقصد اصل تھا تعلیم کے ذریعے وہ ادا نہ کیا تو اپنے اسکول سے آنے والی انکم بھی ہم حرام کر بیٹھتے ہیں، جس کا ہمیں شعور نہیں، اور ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ رزق حلال ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک کوئی آدمی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو، وہ 8 گھنٹے پورے دیتا ہے، لیکن ان 8 گھنٹوں میں کام چوری کرتا ہے، کمیشن نہیں کھاتا، غلط مال نہیں کماتا، لیکن کام چوری کرتا ہے، کام چوری بھی اس کی تنخواہ حرام بنا رہی ہے۔ اسی طرح جس ذمہ داری پر اللہ رب العزت نے انسان کو فائز کیا ہے، وہاں پر کما حقہ، اس ذمہ داری کو ادا کرنا، اس کو جہاں پر رزق حلال نصیب کرتی ہے وہاں پر یہ ایک پیغمبرانہ فریضہ ہے۔ آپ ایک قوم بنا رہے ہیں۔ ہر ایک استاد اگر کلاس میں 20 بچے سامنے بیٹھے ہیں، اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے ان 20 بچوں کا رول ماڈل بننا ہے۔ اگر اس کے کردار میں کوئی کمی بھی ہے تو وہ ان 20 بچوں کی خاطر اپنی اس بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج یہ 20 بچے مجھے دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے اہل اللہ، ان کے ساتھ ان کے محبت کرنے والے چاہنے والے تھے، تو ایک دن ان سے وہ مخاطب ہو کر کہنے لگے، میری کئی بری عادتیں تم لوگوں نے چھڑوا دی۔ مریدوں نے پوچھا، حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں تم لوگوں نے میرے ساتھ عقیدہ اچھا باندھ لیا، میرے اندر کچھ بری عادتیں تھیں، میں روز اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا تھا، تم لوگوں کی خاطر بری عادتیں چھوڑی۔ تو استاد کا یہ کردار ہونا چاہیے، اسے پتا ہے کہ مجھے 20 بچے 40 بچے، پرنسپل اسکول کا 500 بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا رول ماڈل ہوں۔ آج میں ایک بری حرکت کروں گا، میں اس نسل انسانی کا ایک شخص برباد کر دوں گا، جو مجھے دیکھ کے سیکھے گا کہ ہاں یہ طریقہ بھی درست ہے، میں اسے برباد کر دوں گا، اس کا کبھی کردار تشکیل نہیں پا سکے گا، وہ کہے گا میرا استاد ویسے کرتا تھا۔ اور یہی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ننھے پودے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم چاہیں تو ان کو کیوں نظریہ پاکستان سے سرشار نہیں کر سکتے، انہیں کیوں اسلام کی اقدار سے نہیں بھر سکتے، مزین نہیں کر سکتے، ان کے اندر کیوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ڈال سکتے، ان کے اندر سے کیوں ہر نفرت نہیں نکال سکتے، ان کے اندر کیوں محبت کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، یہ سب ہر استاد کے ہاتھ میں ہے۔ بہت چھوٹی عمر کا بچہ ان کے سامنے آتا ہے، اگر وہ محبت سے، پیار سے، ڈیڈیکیشن سے، مگر پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی ہمارے اساتذہ کی وہ محبت سے وہ کام ہی نہیں کر رہے، وہ تو کلاس پڑھا کے آتے ہیں اور سٹاف روم میں بیٹھ کے پھر گالی دے رہے ہوتے ہیں کس کام میں پھنس گیا، یا اسکول میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور کاموں کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویے تبدیل کر لیں، اور جس آدمی کے پاس 1 سکول ہے، 2 سکول ہیں، 3 ہیں، جتنے سکول ہیں، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس 500 بچہ پڑھتا ہے، اس خیال کے ساتھ جیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے 500 بچوں کی شخصیت سازی کی ذمہ داری عطا کی ہے، اگر یہ خیال دل میں پیدا کر لے اور پھر اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کرے، اگر وہ 500 بچے بنا دیتا ہے معاشرے کے، اس نے اپنی زندگی کا فرض ادا کر دیا۔ اور اگر وہ 1000 بچے اس کی نظر سے نیچے سے گزرتے ہیں، اس کے اسکول سے ہو کر نکل جاتے ہیں، اور ان میں کوئی ایک انسان بھی انسان نہیں بنا سکتا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی گو بہت سارے علاقہ جات کے اندر پروفیشنلی توقع کے مطابق شاید کام نہ کر رہی ہو، کیونکہ بہت کثیر تعداد میں اسکول ہیں، لیکن بہت سارے علاقہ جات کے اندر الحمدللہ بہت شاندار اسکولز بھی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سارے پروجیکٹ کو ویلفیئر بیسس پہ شروع کیا گیا تھا، تو جس علاقے میں اس اسکول کے ڈونرز اور اس کے ذمہ داران مضبوط تھے، اس علاقے کا اسکول مضبوط ہو گیا۔ جس علاقے میں اسکول کے چلانے والے کمزور تھے، وہ کمزور رہ گیا، کیونکہ یہ فلڈ کی طرح سڈنلی اسکول پھیلے۔ آج الحمدللہ ایک خوبصورت نصاب کی شکل میں اسکولز کے لیے آسانی منہاج ایجوکیشن سوسائٹی نے پیدا کی ہے کہ وہ تربیت، وہ کردار سازی جس کے آج ہم متمنی ہیں اور جس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ الحمدللہ
منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے اس نصاب کی شکل میں ادا کی جا رہی ہے۔ اس سے ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو اچھے نصاب کی تلاش میں ہوں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ مختلف الگ الگ آرگنائزیشنز ہیں، الگ الگ نصاب چل رہے ہیں، اس کی صورت کیا ہے، ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ بس یہی مسئلہ ہے، آج یہ جمع نہیں ہوں گے، لیکن اگر آج سے 15-20 سال بعد ہم اپنے سکولز سے پیدا ہونے والی ایک اچھی نسل پاکستان کو تحفے میں دے دیں تو وہ ضرور آپس میں اتحاد پیدا کر لے گی۔ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج جو کرتی ہیں تنظیمیں اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں آپ کے پاس پاکستان کا مستقبل ہے جو آپ کے پاس پڑتا ہے، اس پر توجہ دیں۔ آج جو کچھ ہے اس کی تربیت کی ذمہ داری کسی اور پر تھی، وہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنی ذمہ داری پوری ہوئی یا کتنی نہیں ہوئی۔ ہاں لیکن کل جو پاکستان کا ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، تو اس کل کو سنوارنے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ تمام احباب کا یہاں وقت نکال کر تشریف لانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو کوششیں کاوشیں اخلاص کے ساتھ آپ نظام تعلیم میں سدھار کے لیے اور ایک نئی نسل کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کوششوں میں ہم سب کا، آپ سب کا معاون و مددگار ہو، ہماری توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ جو کمیاں کجیاں ہماری شخصیتوں میں ہیں ان کو پاکستان کی اگلی نسل کی خاطر دور فرما دے تاکہ ہم ان بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بن سکیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔